बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए इनके साथ नासिर अपनी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की तमाम सज़ाएँ कालादम, आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा, वो जो ख़त है जजेस का उस पर ही है। और एक जगह से नहीं आया मुतालबा पूरे पाकिस्तान से आया, मुख्तलिफ बार कौंसिल की तरफ से आया, सियासी जमातों की तरफ से आया। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। और ख़त का मंसूबा साज कौन है, यानी मंसूबा साज कौन है, ये भी अब मतलब बड़ी एक अहम बात है। जुडिशल कमीशन बन गया तो फिर तलाशी सबकी होगी, ये भी ख़तरा लाहक हो गया। और चौमुखी लड़ाई, निज़ामुद्दीन मारा जाएगा, यानी जो कुछ भी एक सिलसिला बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि अदलिया को और अदारों को आमने सामने ला के लड़ाया जाएगा, यानी एक मैच पड़ेगा। तो जनाब ये मैच जो है फ्रेंडली नहीं होगा, फिर ये बाकायदा जारहाना मैच होगा और इसमें कई मारे जाएंगे। तफसीलात क्या है ये बताता हूँ आपको, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। ये नाज़रीन, चौमुखी लड़ाई शुरू हो गई, अदलिया पर तनकीद की जा रही है, बल्कि जजेस ने एक ख़त लिखा, तो उस ख़त पे जो मैं पिछले व्लॉग में आपको कह चुका हूँ, बहुत कुछ बता चुका हूँ कि उसमें क्या कुछ कहा गया। अब उसकी तफसीलात थोड़ी सी और आगे चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ख़त कोई नया नहीं लिखा। इन जजेस ने अता बंदयाल के दौर में ये ख़त लिखा था और अता बंदयाल से भी मुलाकात की थी। अच्छा, उनसे ही नहीं, सिर्फ काजी फायद ईसा एक सीनियर जज थे, उनसे भी मुलाकात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस थे, उनसे भी मुलाकात की थी, लेकिन इस पर कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं थी। लिहाजा ये दोबारा काम। अब ये अचानक क्यों आया और इस वक्त कैसे आ गया? 2 दिन पहले बुशरा बीबी ने चैलेंज किया था और उन्हें एजेंसियों के नाम लिए थे, सिपा सलार को नाम लिया था, चैलेंज किया था। फिर उसका तर्जुमा नशर हुआ कि जनाब नहीं, इसका मतलब ये था कि ये जो 3 बड़ी ताकतें हैं ये तवज्जो करें। उनको डायरेक्ट निशाना नहीं बनाया, बल्कि बुशरा बीबी ये कही थी तवज्जो करो। और जबकि सब ने देखा कि इमरान खान साहब उन्हें रोक रहे थे कि ऐसी बात ना करो। क्यों कहते हैं चौधरी शुजात साहब कि मिट्टी पाओ, हालात पे मिट्टी पाओ, बर्दाश्त करो, रफ़दारी का मुजाहरा करो। और फिर वो ये भी कहते हैं बुरे हालात हो या अच्छे हालात हो, बैकडोर जो है वो राब्ते रहने चाहिए। तो इमरान खान साहब जो रोक रहे थे उस पर भी लोग यही निशानी लगा रहे हैं कि जनाब वो यही कहते कि भाई गल अगे वध रही है, किसी पासे गल निकलने लगी है तो तू नवा बड़ा बन लग गई। लेकिन बहरहाल वो ऐसा नहीं है, वो कहता हम तो डटे हुए जनाब, कोई नहीं। अब मुतालबे आ गए मुख्तलिफ इसी ख़त के एवज। एक मुतालबा आ गया किसका, गौहर खान का। वो कहते सब झूठे। फिर शेर अफजल मरवत ने भी कह दिया कि मामला जनाब इसको हम लेके जाएंगे असम्बली में, फ्लोर पे। अब असम्बली तो जाली, वहाँ फ्लोर पे इसका क्या मसला होगा, क्या बातचीत होगी। ख़त लिखा गया जुडिशल कमीशन को, जुडिशल सुप्रीम काउंसिल को, उसके दायरे इख्तियार में नहीं है ये सब कुछ। फिर जजेस को कापियाँ दी गई तो काजी फायद ईसा ने फ़ौरन फुल कोर्ट बुला लिया, तमाम जजेस को बिठा लिया। उसमें एक नए जज थे, वो जो कोयटा से अफगान साहब आए, उनको वेलकम भी किया। उनकी मतलब जब तैनाती के बाद ये पहला फुल कोर्ट था तो उनको खुशामदीद का सब ने बैठ के इस ख़त पर बाकायदा गौर खौस किया, ज़ेर बहस है इसकी बातें। और वहाँ से जो चंद बातें निकली, ज़राए का दावा है वो ये कि उन्होंने ये फैसला किया कि ये टोटल दायरे कार में था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ के सब जज साहबान ने 6 के 6, तो उनको वहाँ देखना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम बना देंगे
تو پھر سب کو شواہد لے کے پیش ہونا پڑے گا، یعنی بھائی تلاشیاں سب دی ہوں گیا، اور یہ تمام ججز کو بتانا پڑے گا کس کس نے دھمکیاں دی، کس کے سالہ صاحب کو اغوا کیا گیا، یعنی وہ کہتے ہیں نا برادر اللہ کو لے گئے اٹھا کے، یا کس کے بیڈ روم میں جناب جو ڈیوائس لگائی گئی یا حالات لگائے گئے ویڈیو کے ریکارڈنگ کے، وہ کیا تھے، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی، پھر بات ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اب سالہ صاحب پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ برادر اللہ کا نام لیا گیا تو برادر اللہ پتہ نہیں بہنوئی ہے کہ سالہ صاحب ہیں، تو بھائی سالہ صاحب ہوں یا جیجا جی ہوں، بات تو ہے نا قانونی بھائی، یعنی برادر اللہ قانونی بھائی، جو قانون کے تحت بھائی بن گیا، ورنہ بھائی یعنی خونی بھائی نہیں ہے، تو کوئی بھی ہو کسی کا بھی ہو، بہرحال قریبی رشتہ ہے۔ تو اب اس تمام چیزوں کا جو جائزہ لینے کے بعد یہ ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، آج پھر اجلاس ہوگا اور پھر فیصلہ اس کے سامنے آئے گا کیا جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جوڈیشل کونسل جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کیا ہے، یہ ججز ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہی نہیں، جیسے کہ وہ میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب دائرہ اختیار میں نہیں ہے جوڈیشل کونسل، یہ بنا ہی نہیں سکتے، وہ بنتی ہے پارلیمنٹ، حکومت بناتی ہے، تو کیا حکومت بنا دے گی ان حالات میں؟ لیکن ڈائریکٹ نشانی ہے آئی ایس آئی پہ اور خفیہ ایجنسیوں پہ، سب پہ مرود الزام لگایا گیا ہے۔ تو اب معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہے، پشاور ہو یا لاہور ہو یا کوئٹہ ہو یا سندھ ہائی کورٹ، سب جگہ سے بار کونسلوں نے مطالبہ کر دیا کہ جناب غیر جانبدارانہ آزادانہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، اور جو ملوث لوگ ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، سامنے لایا جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن شوکت صدیقی کے کیس کا نام لیتے ہیں اس خط میں اور کہتے ہیں انہیں نام لیے سب کے، خود کسی کا نام نہیں لیتے ہیں، اور اس کا پھر خود ہی یہ بھی بتا دیں کیوں نہیں نام لیا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہم پرعزم ہیں فائز عیسیٰ کی طرح کہ ہم ٹکر جائیں، لڑ جائیں، جھگڑ جائیں، اور نہ ہی ہمیں بہادری و دلیری ہے شوکت صدیقی جیسے کہ ہم نام لے رہے ہیں، لہٰذا بھائی نہ تسی آپ لو، تسی لبو۔ خط کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں، خود ہی جناب یہ سارا کچھ کریں، ہم بڑے دباؤ میں، ہم پہ جناب فیصلے کرائے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ایسے ہوگی تو پی ٹی آئی نے کہا ہمارا موقف بھی یہی ہے، بالکل صحیح، آزادانہ تحقیقات کرائے، جوڈیشل کمیشن بنے یا جوڈیشل سپریم کونسل جو ہے وہ اس کو کرے اور وہ بنے اور اس کی تحقیقات ہوں، اس لیے کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دباؤ کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر گوہر خان صاحب جو چیئرمین ہیں اس وقت تحریک انصاف کے، انہیں جناب ایک پریس کانفرنس کرکا دی اور کہتے ہیں جناب سارے جو ہیں مقدمات ان کے فیصلے جو ہیں کالعدم قرار دیے جائیں، کیونکہ اب تو ججز کہہ رہے ہیں۔ لیکن جناب جو اندر سے آئی نا، وہ فل کورٹ سے جو ایک آواز آئی، وہ کہتے ہیں نا مقبری، یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چغلی، حالات چغلی کھا رہے ہیں، وہاں سے ایک آواز یہ آئی کہ جناب ان کو جناب جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس خط کا، ان معاملات کا، ان کو مقدمات سننے سے روک دیا جائے سب کو، یعنی 6 کے 6 ججوں کو، آدھی درجن ہے۔ سوچے کیا بنے گا پھر، کہاں جائیں گے عدالتیں۔ وہ چرچل کی بات کرتے ہیں کہ چرچل سے کسی نے کہا تھا کہ بہت برے حالات ہیں، یہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا تھا یہ انصاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی عدالتیں کام کر رہی ہیں، انصاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر گھبرانے کی کوئی لوڑ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بات کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ فیض صاحب سے کہا تھا ابھی جالب میں کہ حالات بہت خراب ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ملک کدھر جا رہا ہے، تو بہت ہی میں پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے پاس بھی ایک خبر ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ تو ہمارے یہاں جناب 75 سال سے 76 سال سے اسی طرح چل رہا ہے، کوئی اس کا کوئی انتظام نہیں، پارلیمنٹ سے انتظام ہونا چاہیے۔ جب تک قانون سازی کر کے ان کو نقص نہیں ڈالی جائے گی، جب تک کچھ نہیں ہوگا، چاہے کوئی ہو، کوئی محکمہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی کچھ ہو، جس کے خلاف بھی کوئی بات ہے اس پہ کیا جائے کہ کون سا انداز ہے، کس انداز کو اپنایا جائے گا، کس کو نہیں اپنایا جائے گا، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، معاملات کی بہتری کے لیے اور عدم استحکام کے خاتمے کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، کچھ ہو۔ تو ابھی معاشی صورتحال سے اب نمبرد آزما ہیں، پریشان ہیں، نئی حکومت ہے، سب کچھ ہے،
اس میں نئے سے نئے. تو جناب پہلا یہ ہے کہ منصوبہ ساز کون ہے. جناب منصوبہ ساز ہوئے جو جج ریٹائر ہو گئے یا استعفے دے کے نہ سکے نے، انہوں نے باقیوں کو تیار کیا کہ جناب سدھے ہو جاؤ ورنہ تارنال بھی انجی ہونا ہے. بظاہر علی اکبر کے ساتھ جو ہوا ہے وہ، پھر جناب اعجاز الحسن صاحب استعفیٰ دے کے گئے، پھر اور 2-3 ریٹائرڈ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا بھائی پیجو ایسا کر کے یعنی سب بندی کر لو ورنہ باریاں آپ سب کی ہیں. لیکن جناب اگر یہ کمیشن بن گیا تو پھر باریاں تو سب کی پھر بھی ہو جائیں گی، کیونکہ تلاشیاں شروع ہو جائیں گی، شواہد لا کے دینے پڑیں گے، کہنا پڑے گا. الزام لگانا تو ایسے نہیں کہ خفیہ ایجنسیوں پہ آپ الزام لگا کے پوری دنیا میں بدنام کر دیا پاکستان کو. پہلے ہی ہماری عدالتوں کا نظام جو جیسا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کب کیسے انصاف ملتا ہے. اور حضرت علی کا بھی قول یہ ہے کہ انصاف کے بغیر معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا. پھر بھی ہمیں اور ہم سب کو، ہم چاہنے والے ہیں لیکن ہم کسی بات پہ بھی ہم عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے. تو جناب یہ ایک نیا کٹا کھل گیا، معاملات گڑبڑ ہو گئے، اور آنے والے دنوں میں حالات یہی چغلی کھا رہے ہیں کہ جناب یہ چومکھی لڑائی شروع کی، اور اگر اس پہ مصلحت پسندی سے کام لیا گیا اور دلیرانہ انداز میں، جارحانہ انداز میں قابو پانے کی کوشش نہ کی گئی تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، معاملات بگڑ جائیں گے. کیونکہ یہ میچ کسی بھی انداز میں فرینڈلی ہرگز نہیں. اب گور خان یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارے جو ہیں مقدمات اور فیصلے اور یہ سب کالعدم قرار دیے جائیں، کیونکہ ججز نے تو خود کہہ دیا کہ ہمیں دباؤ کا شکار ہے، ایجنسیاں ہم سے فیصلے کراتی ہیں. تو جناب اس کا افاد تو نکالنا پڑے گا. قاضی فائز عیسیٰ سے بہت لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کریں گے. تو اب دیکھیں آج جو اجلاس ہو رہا ہے پھر فل کورٹ، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر جو چیز باہر نکلے گی اس کے لیے ججز بھی تیار ہو جائے. میں نے ایک دوست سے بات کی، میں کہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ تو ایسا ہی ہے. ہمیں بچپن کی ایک کہانی یاد آ گئی کہ جناب وہ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، 1 چوہا پیچھے رہ گیا، باقی رہ گئے 4. تو وہی کہانی یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ججز ہیں 6 نکلے، ابھی شروع ہوگا کام. 3-4 پہ تو پہلے 1-2 پہ تو مقدمے ہیں، یعنی وہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان پہ ریفرنس پہلے ہی گیا ہوا ہے، باقیوں کے بھی نشانیاں لگی ہوئی ہیں. 3-4 وہ ہیں، 1 آدھ بچیں گے. ایک بابر ستار صاحب ہے لیکن ان پہ بھی نشانی لگی ہوئی ہے کہ وہ بھی وہ ہیں تو نہیں اس میں سے ہم خیالوں میں، لیکن انہوں نے کوئی کام ایسے کیے ہیں کہ شہریار آفریدی اور شادانہ گلزار کے معاملے میں جو انہیں بڑی سختی کی، اور ڈپٹی کمشنر کو بھی سزا، اور فلانا بھی، یہ بھی، تو سب نشان زدہ ہیں. اب اگر ان کو عدالت سے الگ بٹھا دیا گیا اور پھر تحقیقات شروع ہوئی تو مزہ تو ادو آئے گا بچو، پتہ لگ گیا کون کتنے پانی سے. اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ معاملات کو اگر سیدھا کرنا، اور اگر نئی مصلحت کا شکار ہونا ہے تو پھر باجی نظام دین جو ہے وہ مارا جائے گا، قتل ہو جائے گا، اور سر عام قتل ہو جائے گا، اور اس کی لاش پڑی رہے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور ہم اور آپ پتہ نہیں اگلے سال، اس سے اگلے سال، بلکہ برسوں روتے رہیں گے نظام دین کے لیے کہ ہائے ہمارا نظام دین. فکر کرنی چاہیے، جو ذمہ دار ہے. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.